अलैकुम दोस्तों, जैसे ही आप सभी के इल्म है SIU भिलाई यूनिट का तज़किया प्रोग्राम के नाम पे आज एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है जिसका लॉन्चिंग है। तो उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आज यहाँ पे हमारे सामने हो गए। तो पहला प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पे है दर्स कुरान का है। ब्रदर शुएब अली से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को वो कंटिन्यू करें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो दर्स कुरान है ये हमारे रोज़ के मामूल की तरह नहीं है, बल्कि उससे कुछ हट कर है, क्योंकि आज जो है एक जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, SIU भिलाई यूनिट की जानिब से एक ख़ास कैंपेन जो कि 11 से लेके 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसका उन्वान, जिसकी थीम है तज़किया कैंपेन। इसी वजह से, इसी सिलसिले से आज का जो दर्स कुरान होगा ये भी एक ख़ास थीम पर होगा। जिस तरीके से हम एक तरतीबवार अंदाज में दर्स कुरान किया करते थे, उस अंदाज में आज नहीं होगा। एक ही जगह की चंद आयात लेकर उस पर दर्स हुआ करता था, उस तरीके से आज नहीं होगा, बल्कि कुरान के अलग अलग जगहों से आयात ली जाएगी और फिर उस पर दर्स पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। तज़किया का पहले मैं माना बताता चलूँ। तज़किया जिसके उन्वान से हमारी ये मुहिम चलाई जा रही है, इसका माना, इसका लफ्ज़ी माना होता है पाकिज़गी अख्तियार करना, यानी कि अपनी गलती, अपनी कमियों, अपनी खामियों और बुराइयों पर नज़र डालना, उस पर रिफ्लेक्ट करना और फिर उसे पकड़ कर, उसे चुन कर उसे ख़त्म करने की कोशिश करना। अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना, ये होता है तज़किया का मफ़हूम। यानी तज़किया का एक मोटा मोटा सा जो माना होता है, वैसे अगर गहराई में जाएं और इस पर तहकीक की जाए तो कह सकते हैं कि इसका बहुत सारा माना, इसका बहुत सारा मतलब खुलकर आएगा। लेकिन इसका जो मोटा मोटा माना होता है वो यही होता है। अगर मोटे मोटे अंदाज में भी इसको कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो हो सकता है इंसान का रूहानी तज़किया, यानी कि इंसान अपने रूह का तज़किया कर रहा है, यानी कि वो भलाई को, अच्छे अखलाक को और अच्छी चीज़ों को परवान चढ़ा रहा है अपनी शख्सियत में। और एक हो सकता है मटेरियलिस्टिक तज़किया, यानी कि जिस्मानी तज़किया जिसको कह सकते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाला तज़किया। जैसे कि कोई इंसान डिसिप्लिन से काम कर रहा है, कुछ अच्छी स्किल्स सीख रहा है, कुछ अच्छे काम सीख रहा है, कुछ नई तालीम हासिल कर रहा है, ये भी एक तरीके का तज़किया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कुरान में जो है तज़किया का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है और किस अंदाज में अल्लाह ताला ने तज़किया पर रोशनी डाली है। तो तज़किया मैंने जो अभी मुताला किया कुरान का, इससे मुझे ये मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान में तज़किया का पहले इंट्रो दिया है। और इंट्रो जो है ये एक जगह पर नहीं है, बल्कि बिल्कुल सेम एक ही यकसा अंदाज में अलग अलग आयात में, अलग अलग सूरह की अलग अलग आयात में, अभी इंशाअल्लाह आगे मैं जिक्र करूँगा इसका, अल्लाह ताला ने तज़किया का इंट्रो दिया है। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया है, ये बात जो है 2 सूरह में आती है और दोनों ही पारे अम की, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है, पहले तो हो गया इंट्रो कि तज़किया का क्या माना या क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि तज़किया इख्तियार करने से इंसान को क्या नतीजा पेश आता है, इंसान की ज़िंदगी में, दुनिया और आखिरत में क्या नतीजा पेश आता है या पेश आएगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, ये खुशखबरी देते हैं तमाम इंसानों को, तमाम मोमिनीन को, कि तज़किया इख्तियार करने से हमें अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आखिरत में क्या इनाम देंगे। तो इन्हीं 3 मोटे मोटे उन्वान के तहत मैं जो है अपना दर्स कुरान पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो पहले हम बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने
تزکیہ کا کیا انٹرو دیا ہے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے اپنی پاک کتاب میں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بیان کرتے ہیں، اور یہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: ربنا، اے میرے رب، وبعث فیہم، اٹھا دے، بعث فیہم، ان لوگوں میں سے ایک رسول جو یتلو علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائے، آیات کا، ہماری آیات، اور ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دے، علمہم یعنی علم سکھائے، تعلیم دے، کس کا؟ کتاب والحکمہ کا، کتاب کا اور حکمہ کا، اور ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے یعنی بہت زبردست ہے، اور حکیم ہے یعنی بہت حکمت والا، بہت دانا، بہت سمجھدار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، جو آپ دونوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیں۔ اور یہ دعا جو ہے کئی ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قوم میں، عرب کی قوم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نبی بنا کر کھڑا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو کئی جگہ پر قرآن میں بیان فرماتے ہیں، مثلا سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل وہی جو چیزیں دعا میں مانگی گئی تھی نا، بالکل وہی باتیں اللہ تعالیٰ واپس دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے تم پر احسان کیا، تمہارے بیچ میں ارسلنا بھیجا، ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے بیچ میں، رسول منکم رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تمہارے لیے، علیکم آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، یزکیکم تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون تم اس سے پہلے علم نہیں رکھتے تھے۔ یعنی کہ آپ پوائنٹس نوٹ کریں گے تو بالکل یہ وہی سارے پوائنٹس ہیں جو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں درخواست کی تھی کہ ایک نبی مبعوث کرنا ان لوگوں میں، اور اس کو یہ ذمہ داریاں، یہ کام اور یہ صلاحیتیں عطا فرمانا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ جو باتیں ہیں، یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنا رہے، اپنا احسان بتا رہے، بیان کر رہے ہیں لوگوں پر کہ ہم نے تم لوگوں میں سے ایک نبی اٹھایا اور پھر وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور جو ہے تمہیں علم سکھاتا ہے اور تمہیں کتاب کی باتیں سکھاتا ہے، علم اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور پھر جو ہے تم اس سے پہلے خبردار نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا۔ یہ بات جو ہے
یہ کئی جگہ پر آتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھی، اس کے بعد پھر یہ سورہ آل عمران کی 164 آیت میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بالکل یہی سیم باتیں اور یہی سیم پوائنٹس جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ الگ الگ جگہ پر اگر ایک ہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بار بار انسان کو غور و تفکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان آیات کو نازل کر رہے ہیں کہ انسان ان پر غور کرے۔ اب اس میں سے ہم جو ہے یہ تمام آیات نہ پڑھ کے بلکہ ان 5 پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا۔ اب اس کا کیا معنی ہے اور اس کی مطلب کیا اہمیت ہے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھایا۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عربوں کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا وہ عربوں ہی کی قوم میں سے کیا، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے رسول اٹھایا۔ اس کا یہ حکمت تھی، اس کے پیچھے یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عربوں کو ایک ایسا شخص نصیحت کرے جس کو عرب جو ہے بچپن ہی سے جانتے ہوں، اس کے خاندان کو، اس کے اعزا و اقارب کو بالکل قریب سے جانتے ہوں، بچپن ہی سے اس کی جو ہے زندگی پوری کی پوری زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود رہی ہو۔ تو جب ایک ایسا شخص جس کو آپ بچپن ہی سے جان رہے ہیں، جس کے آپ اخلاق کردار کو، جس کی کیپیسٹیز کیپیبلٹیز کو آپ بچپن ہی سے جان رہے ہیں، جب وہ کھڑا ہو کر آپ کے سامنے دعوت دے گا، آپ کو بھلائی کی بات بتائے گا، تو آپ کے پاس کوئی چانس یا کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ انکار کرتے ہیں تو آپ چھوٹے موٹے مجرم نہیں بلکہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت بار بار بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ایک شرم دلانا چاہ رہے ہیں، ایک لوگوں کے اندر احساس جگانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب تمہارے ہی بیچ میں سے ایک شخص اٹھا ہے جس کے خاندان کو، جس کے باپ دادا کو تم برسوں سے جانتے ہو، جس کے گھرانے کو تم برسوں سے جانتے ہو، جس کی پوری زندگی بچپن سے جوانی تک کے تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑی ہوئی ہے، اس کو وہ جب تمہیں دعوت دے رہا ہے اتنا بہترین اخلاق رکھنے کے بعد، تمام اچھی صفات رکھنے کے بعد، تمام ہر اچھی صفات میں تم سب میں سب سے بہتر ہونے کے بعد بھی وہ شخص جو ہے تمہیں جب دعوت دیتا ہے تو تم جو ہے اس کا انکار کر رہے ہو۔ یہاں پر اس کے بعد پھر ہم دوسرے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں۔ یہ ہوا ایک پوائنٹ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آر دلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ جو تمہیں ہماری آیت پڑھ کر سنائے۔ اب اس کا یہ معنی ہے کہ دیکھیے اب جو شخص انہی میں سے مبعوث کیا گیا ہے، انہی میں سے اٹھایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی کی زبان میں کلام کرتا ہوگا، اور جب انہی کی زبان میں کلام کرتا ہوگا تو ان کو اللہ کی آیت کون سی زبان میں پڑھ کے سنائے گا؟ انہی کی زبان میں پڑھ کے سنائے گا، اور بالکل اچھے انداز میں، جس انداز میں وہ سمجھتے ہوں، جس انداز میں وہ روزمرہ کی اپنی باتیں کرتے ہوں، جو انداز ان کے لیے سب سے زیادہ انفلوئنشل ثابت ہو، اس انداز میں ہی سمجھائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کو انہی کے انداز میں، انہی کی زبان میں سمجھاتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی باہر سے کوئی شخص آ گیا ہو جو بالکل انجانی زبان بول رہا ہو، جو بالکل اجنبی قوم سے آیا ہوا شخص ہو، اور پھر باہر سے آ کر وہ ان لوگوں کو دعوت پیش کرنے لگا ہو اچانک سے۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ان کفار کو، مشرکین کو اللہ تعالیٰ آر دلاتے ہیں، شرم محسوس کراتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے تمہیں تمہاری ہی زبان میں آیت پڑھ کر سنا رہا ہے، اس کے بعد بھی تم جو ہے اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے اس عنوان سے بہت ریلیونس رکھتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں پاک کرے، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی کہ آیات سنا کر، اچھی باتیں بتا کر، اللہ تعالیٰ کے احکام بتا کر جو ہے تمہیں گندگی سے پاک کرتا ہے۔ اب یہاں پاک کرنے کا جو معنی ہے، اس معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا کہ گندگی کیا ہے۔ جب ہم گندگی کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ حقیقت میں یہ پاکیزگی کیا ہے، اور پاکیزگی کس طریقے سے اختیار کرنی ہے، کس طریقے سے ہم پاکیزگی لائیں گے۔ تو گندگی جو ہے، اگر میں بالکل ایک لفظ میں جواب دوں اس کا کہ آخر گندگی کیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ گندگی جو ہے شرک ہے۔
اب شرک کیوں ہے گندگی؟ کیا صرف بتوں کو پوجنے سے ہی انسان گندا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بت کو پوج رہا ہو لیکن بہت اچھے اخلاق والا ہو، بہت شریف ہو، بہت اعلیٰ کیپیسٹیز رکھنے والا، بہت بہترین اسکلس اپنے اندر رکھنے والا شخص ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر گندگی، اگر ہم شرک کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں شرک کو اس کے وسیع تر مفہوم میں دیکھنا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ شرک جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، کسی بت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کسی مرے مردے کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کسی غائب سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ صرف یہ شرک نہیں ہے، بلکہ شرک اس سے بھی بڑھ کر بہت کچھ شرک ہے۔ اپنے باپ دادا کو، اپنے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنے معاشرے کی بات ماننا، اپنے باپ دادا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا، اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ رہا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر اپنے نفس کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے۔ اپنے نفس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہی سے تمام جو برائیاں اور خرابیاں اور بد اخلاقیاں اور بدعمالیاں اور تمام فسادات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہی شرک سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شرک جو ہے یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو گندگی کی بات کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ گندگی شرک ہے۔ اس کے ہم ایگزامپلس بھی لے کر سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے صرف کچھ بات بتا دوں گا اور جو ہے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی باتیں سمجھ نہیں آئی ہوں، تو جب ہم اس سے کچھ ایگزامپلس دیکھ کر سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ باتیں زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں ذہن نشین ہو جائیں گی۔ تو جیسے کہ ایک سب سے پہلا ایگزامپل لیتے ہیں برہمن واد کا۔ جس طریقے سے برہمن واد شروع ہوا، جو آج ہندوازم بن چکا ہے، اس کا جو اصلی نام ہے یا اس کی جو پیدائش ہے وہ برہمن واد سے ہے۔ اس کا جو اصلی نام بھی ہے وہ سائنٹسٹ اور اسکالر جو ہے برہمنزم یا برہمن واد ہی کہتے ہیں اسے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ بعد میں سندھو گھاٹی سبھیتا وغیرہ سے اس کا نام ہندوازم پڑا۔ بہرحال تو یہ اس نئے دین کی یا اس مشرکانہ عقائد کی جو شروعات ہوئی، یہ بھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا فساد برپا کر رہا ہے، اس کی شروعات بھی جو ہے یہ شرک سے ہی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی باتیں پیچھے اور میرے نفس کی خواہشات آگے رکھ کر جب کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، جب اس طریقے سے کام کرنا شروع کیا تو پھر یہ فساد جو ہے برپا ہونا شروع ہوا۔ پھر اگر یہودیت کی بھی مثال لی جائے کہ یہودیت کس طریقے سے برپا ہوئی، تو یہ تو جو ہے اس کا مثال تو قرآن میں ہی مل جائے گی۔ سورہ بقرہ پڑھ لیں آپ، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ لیں، اور تمام جگہ پر بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے یہودیوں کو اتنی بار بھلائی کی دعوت دی، اتنی بار اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف بلایا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے شرک نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے اندر ایسے فسادات برپا ہو گئے کہ وہ تمام فسادات اور فتنوں میں دنیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر عیسائیت کا بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے عیسائیت کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں شرکیہ عقائد دھیرے دھیرے آنے لگے۔ رومن امپائر کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ اس میں شرک اور بدعت شروع ہوئی۔ اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں تو اس طریقے سے یہ تمام ایگزامپلس ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات پروف کر دیں گے، یہ بات سمجھا دیں گے کہ تمام خرابی اور برائیوں کی ماں جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگلے پوائنٹ پر بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا شرک۔ شرک جو ہے یہ گندگی ہے، یہاں ہمیں گندگی سمجھ آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پچھلی والی آیات پر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا میتھڈ بھی بتایا کہ اس گندگی کو ہم کس طریقے سے دور کریں۔ یتلو علیہم آیاتنا، ہے نا، اور کہ وہ نبی جو ہے وہ تم لوگوں پر ہماری آیات پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، تم لوگوں کے لیے میری آیات جو ہے تلاوت کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ آیات جب اللہ تعالیٰ کی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو
یہ شرکیہ عقائد جو ہیں دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہیں اور پھر یہ گندگی سے انسان کو اور انسان کے ذریعے سے تمام معاشرے کو نبی جو ہے پاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا گندگی اور پاکی کا کانسیپٹ۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اور عقل کی باتیں بتائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار تو فرما دیا کہ میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں نبی، پھر اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب کی اور حکمت کی، یعنی عقل مندی کی باتیں۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمہیں یعلمہم کتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دو چیزیں آئی ہیں، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے جو اس کا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب، کیونکہ کتابیں جو ہیں یہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی کتابیں تھیں اور قرآن کے نزول کے بعد بھی اربوں خربوں کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یہ عام یا معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر جو ہے حدیث میں ملتا ہے ام الکتاب کے نام سے، یعنی کہ جو تمام کتابوں کی ماں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی خبریں جو ہے اپنے نبیوں کو دیا کرتے ہیں۔ قرآن بھی جو ہے اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کتاب سے یہی مراد ہے کہ غیب کا علم، غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے بتاتے ہیں وہ کتاب کے معنی میں یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ یہ نبی ہوں گے جو تمہیں غیب کی خبریں، غیب کی باتیں بتائیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ فرشتے کس طریقے سے ہوتے ہیں، تمہیں بتائیں گے کہ وحی کس طریقے سے آتی ہے، ورنہ انسان چاہے کتنے بھی انسٹرومنٹس اور یوز کر لے، چاہے کتنا بھی پیسہ لگا دے، چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنا بھی ماتھا پٹک لے، انسان کبھی جو ہے ان چیزوں کو کھوج نہیں پائے گا، ان چیزوں کے بارے میں جان نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے یہ غیب کا علم انسانوں کو بتاتے ہیں، اور اسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب میں سے ہم یہ علم دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کتاب اور حکمہ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ حکمت جو ہے یہ عقل مندی کی بات ہے، یعنی کہ کتاب جو ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اور حکمہ جو ہے یہ اچیوڈ یا اٹینڈ یا ایکوائرڈ نالج ہے، یعنی کہ انسان جو اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی تحقیقات سے، اپنے ریسورسز کے ذریعے سے جو چیزیں کھوجتا ہے، جو نالج ایکوائر کرتا ہے، اسے یہاں پر حکمہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں۔ اور حکمہ جو ہے یہ انسانوں کی کھوجی ہوئی چیز ہے، انسانوں کا بنایا ہوا علم ہے۔ تو یہ جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اور دور کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس میں کچھ ترمیم تخفیف کی جاتی رہتی ہے، اور یہ جو ہے اپنا روپ، اپنا انداز چینج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں گے تو گریک سیویلائزیشن جو تھی وہاں پر حکمت، عقل مندی کچھ اور ہوا کرتی تھی، وہاں پر فلوسافیکل باتیں یا فلوسافی ہی جو ہے عقل مندی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم مڈل ایجز میں آئیں گے تو مڈل ایجز میں چاہے رومنس ہوں، چاہے یہ عربس وغیرہ ہوں، چاہے فارسی لوگ ہوں، ان کے لیے آرٹ اور لٹریچر جو ہے یہ بہت حکمت والی چیز ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جو لٹریچر میں ماہر ہوتا تھا، جو شعر و شاعری میں ماہر ہوتا تھا، اس کو بہت بڑا حکیم اور بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیپٹلسٹ ایج جو آیا، ماڈرن ایج جو آیا رینیساں کے بعد سے، اس میں سائنس کو جو ہے یہ حکمت کے بالکل ٹاپ موسٹ کیٹیگری کا درجہ دے دیا گیا، یعنی کہ اب جو سائنس ہے یہ حقیقت میں اس دور کی، اس ایج کی حکمت ہے۔ یعنی کہ اگر کم الفاظ میں سمجھے تو حکمت جو ہے یہ ہماری آبزرو نالج یا لاجک یا ایکسپیرینسز سے ہم جو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بنیاد پر ہم کچھ نظریہ یا کچھ سوچنے کا انداز بناتے ہیں، اسے ہی حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس اپنی کتاب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غیب کی بھی خبریں بتایا کرتے تھے اور جو ہے حکمت کی بھی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جو تم مرے مردوں کو پوج رہے ہو یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے، یہ جو تم مورتیوں کو پوج رہے ہو، مورتیوں کے سامنے دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ اس طریقے کی بہت لاجیکل اور بہت بہترین قسم کی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، اس سمے کے لوگ جس طریقے کی حکمت سمجھ سکیں اس انداز میں اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کتاب اور حکمت کی ہم نے تعلیم دی۔ اس کے بعد پھر آخری پوائنٹ جو ہے
یعنی کہ اس آیت میں جو آخری پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا. یعنی کہ یہ بات خاص طور پر عربوں سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے ان کو خبردار نہیں کیا تھا. اگر آپ ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں بہت سارے انبیاء آئے، لیکن بنی اسماعیل جو ہیں یعنی عرب لوگ جو ہیں ان میں اسماعیل علیہ السلام کے 2500 سال کے گیپ کے بعد صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مبعوث کیے گئے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ جو ہے قریب 2500 سال کے آس پاس کا، یا اس سے بھی اگر اسپیسیفک جائیں تو اس سے بھی کچھ 100-150 سال زیادہ کا فاصلہ تھا. لیکن اس دور میں، اس اتنے طویل دور میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. انہیں ان لوگوں کو جو بھی خبر اور جو کچھ باتیں پتہ چلتی تھی وہ جو ہے اسرائیلیوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی معلوم پڑا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار بتائی کہ ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنے وقت کے بعد تم کو خبردار کرنے کے لیے ایک نبی بھیجا، تو کیا اس کے بعد بھی تم اس نبی کی بات پر غور نہیں کرو گے؟ تو یہ ہوئی ایک آیت جس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ کا مفہوم بتا دیا، تزکیہ کا ایک انٹرو پیش کر دیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس آیت کی طرف جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تزکیہ جو ہے اس کو کرنے سے، تزکیہ کو اپنانے سے ہمیں کیا فائدہ، کیا نتیجہ پیش آئے گا. اگر ہم پڑھیں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 قد افلح من تزکا، اور سورہ شمس کی آیت نمبر 9 قد افلح من زکاہا، ان دونوں آیت کا معنی اور مفہوم جو ہے یہ بھی ان کے الفاظ کی طرح بالکل یکساں ہے. اس کا جو ترجمہ ہوگا، ان دونوں ہی آیت کا ترجمہ لگ بھگ بالکل ایک جیسا ہی ہے. اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پیور کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیا، اپنے آپ کو بھلی چیزوں سے آراستہ کیا، وہ شخص جو ہے فلاح پا گیا. اب اس فلاح کا جو مطلب ہے یہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ براڈ وے میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، بہت نیرو انداز میں نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو صرف آخرت ہی سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو جو ہے صحیح ثابت کر دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہے بالکل محنتی نہیں ہے، بالکل انڈسپلنڈ بندہ ہے، جو بہت دیر سے سو کر اٹھتا ہے اور اس کے اندر بہت سی خراب عادتیں ہیں. اب اسے اچانک سے وہ جو ہے اپنے ایک دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اسے بہت اچھے پرائز ملتے ہیں اور بہت شاباشیاں ملتی ہیں. تو اب وہ اسے دیکھ کر بہت پروتساہت ہو جاتا ہے، بہت موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں بھی جو ہے اگلے سال انشاءاللہ ٹاپ کروں گا اپنی کلاس میں. تو اب جب وہ اپنے اندر کی کمیوں، اپنے اندر کی خرابیوں اور خامیوں کو دور کرتا ہے، وہ بالکل ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، صبح جلدی اٹھنے لگتا ہے، اپنا کام اچھے انداز میں کرنے لگتا ہے اور پھر جو ہے ہر چیز ٹائم سے کرنے لگ جاتا ہے اور بالکل اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، کھیلتا کودتا اور بدمعاشی جو ہے کم کر دیتا ہے، اپنا تمام خراب اور بری چیزوں کو الگ کر دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے تو اگلے سال جو ہے ٹاپ کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ فلاح پا جاتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہے ہیں، اس میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واضح طور پر یہ تو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت ہی کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ یہ بہت براڈ وے میں یہ آیت لی جائے گی. اگر کوئی انسان دنیا میں بھی تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی خامیوں اور کمیوں کو دور کرتا ہے، تو جو ہے وہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنا تزکیہ کر رہا ہے تو بے شک پھر تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنورے گی. اس کے بعد یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو میں نے انٹروڈکشن پیش کر دیا کہ قرآن میں کس طریقے سے تزکیہ کو ڈیفائن کیا گیا یا اس کا ایک ہلکا سا کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا نتیجہ بیان کیا ہے کہ اگر تم تزکیہ کرو گے تو اس کا کیا پھل، اس کا کیا نتیجہ تمہیں ملے گا دنیا اور آخرت دونوں ہی میں. اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، میرے اس درس قرآن کے آخری پارٹ کی طرف.
جس میں میں یہ سوال کا جواب دوں گا کہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم تزکیہ کریں اپنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں کیا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا اندر سے قرآن ختم کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. صدق اللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جس کے عدن میں جس کے تہ میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. انہارو یعنی نہریں بہہ رہی ہوں، نہریں یعنی ندیاں بہہ رہی ہوں گی. ندیاں سمجھ لیں یا کنال سمجھ لیں، جو بھی ہے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہوگا. اور خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فیہا اس میں، خالدین یعنی ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور وذالک اور یہ ہے جزاء من تزکا، اس کی جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا انعام بھی بتا دے رہے ہیں کہ اگر آپ تزکیہ اختیار کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا انعام تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیر بدرشو. بھائی نے بہت اچھے انداز سے تذکرہ ہمارے سامنے پیش کیا، ان باتوں سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. اب تذکرہ کیمپین کے تحت جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے، اسپیچ رہے گی، ایک شارٹ اسپیچ رہے گی. بدر عامر خان جو یونٹ کے ذمہ دار ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع میں اپنے اچھے انداز سے اپنی باتیں وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر مقامی اعزاز صاحب اور میرے محترم ساتھیوں کو میرا پرکل السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور ہم سب کو اس یہاں پر اکٹھا کیا. الحمدللہ. آپ سب کے تعاون اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے اور اللہ کی رضا حاصل کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایس آئی او انڈیا کی جانب سے ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے جس کا نام تزکیہ کیمپین ہے. لہذا ہماری یہ کوشش رہے گی، یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے، جو بھی علم بانٹا جائے، وہ عمل کے درجے تک اترے. ورنہ تو یہ صرف اور صرف اسپیکنگ اور لسننگ کا اسکل سیشن رہ جائے گا اور کوئی عمل میں اگر نہیں آیا تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی. جیسا کہ بردر شعیب نے بھائی نے الحمدللہ کافی بہترین انداز میں تزکیہ کے معنی، اس کا طریقہ کافی براڈ وے میں بات کو ایکسپلین کیا. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا تفصیل میں لے جا کر کے اور مختصر انداز میں اس کو ایکسپلین کروں کہ تزکیہ کے معنی کیا ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، اللہ کیا راہ بتاتا ہے تاکہ ہماری روح کی تزکیہ ہو سکے الحمدللہ انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ شبد کا معنی کیا ہے. تزکیہ شبد کا معنی کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاک صاف کرنا خود کو یا ذہن کو، گندگیوں کو نکالنا، نجاستوں کو ختم کرنا، اس کی جگہ پاکیزہ جذبات کو پالنا. اور یہ جو سارا کام ہے یہ علم کے کام سے بالکل علیحدہ ہے. مطلب کہ اگر میں بات کروں تلاوت کے علم سے بھی اور اس کے معنی کے علم سے بھی اور حکمت کے علم سے بھی، جس چیز کی اس کی ضرورت ہے یا درخواست ہے وہ ہے اچھی صحبت کا اختیار کرنا. اگر ایسا ہوتا ہے تو تزکیہ عمل میں آئے گا، نہیں تو پھر یہ چیزیں برپا نہیں ہوگی. ایسی صحبت جو روح کی تزکیہ کے لیے اثردار ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تو پڑھایا، اس کا معنی بھی بتایا، مگر اپنے طرز عمل سے، اپنی تربیت سے، یا پھر یوں کہہ لو ٹریننگ سے ان گندگیوں کو باہر نکالی، اسے خراب چیزوں کو باہر نکالی. جن میں سے یہ گندگیاں نکالی اور جنہیں پاک صاف کیا وہ تھے صحابہ اکرام. اب اگر میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل کے تھرو یا پھر کچھ سچویشن کے حساب سے بتانا چاہوں کہ تزکیہ ایکچولی ہے کیا، تو کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ایک شخص کا باغ ہے جس کے اندر اس نے کافی پھل پھول کے پودے لگا رکھے ہیں. اور کسی دن جب وہ اپنے باغ کے اندر گھستا ہے اور پاتا ہے کہ جہاں پہ اس نے پھول کے پیڑ لگایا ہے یا پھر پھل لگایا ہوا ہے، وہ وہاں پر وہ پھول وغیرہ نہ اگ کر کے گھاس اگائی ہیں. تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیونکہ اس کا جو کام مطلب کہ جو اگایا تھا اس میں تو اس کو منافع نہیں ہو رہا، تو اس کو گھاس کو باہر نکالا جا سکے
تو یہ جو گھاس باہر نکالنے کا جو طریقہ ہے، جو باہر نکال رہا ہے، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے باہر نکالنا، یہی ایک تزکیہ کا معنی ہے. تو جو ہماری ہمارے روح کے لیے جو اصل چیز ہے، کامیابی کے لیے جو اصل چیز ہے، اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں بن رہی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو باہر نکالنا ہی تزکیہ کہلا رہا ہے. انسان کی اصل ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں اسے نکالنا ہی تزکیہ عمل کہلاتا ہے. تزکیہ کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم یوں کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ تو ایک میں ایگزامپل سمجھا کہ اپن نے ایک سچویشنل ایگزامپل لے لیا، بٹ اگر میں تھیوریٹیکل یا پھر ایک پریکٹیکل اس میں بتاؤں کہ تزکیہ کیا معنی ہے، تو ایک ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ظاہری وجود ہے جہاں ہمارا آنکھ ہے، ہاتھ پیر ہے، پورا ایک شریر ہے، بٹ ایک کچھ اندر بھی ہے جس میں ہم جو کچھ ہمارے اندر بھی مطلب کہ کچھ بسا ہوا ہے، جس کو ہم نے مطلب کہ میں کوشش کروں گا 4 چیزوں میں تقسیم کر کے سمجھا پاؤں کہ وہ چیز کیا ہے جس میں تزکیہ کی ضرورت ہے. پہلا ہے فکر، نظریات، فلسفہ یا پھر تحریر فکر، یعنی جو مغز کی طرف، یا ہم بول سکتے ہیں کہ جو ٹاپ موسٹ پوزیشن اوپر پہ ہے، کچھ تو ہے جو اندر جو ہمیں محسوس کراتا ہے کہ صحیح غلط بتاتا ہے، اور اگر اس کی فکر صحیح ہے تو انجام بھی صحیح آئے گا، اور اگر یہیں پہ فکر غلط ہو رکھی ہے یا جس کی جد و جہد اگر غلط چیزوں پر لگی ہوئی ہے تو انجام بھی کچھ اسی طریقے سے آئیں گے. دوسری کیٹیگری پہ یہ جو اندر بھیتری چیزیں سمجھانے کے لیے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی ہم بول سکتے ہیں نفس الامارہ، جو ہمیں بعض وقت انسٹنکٹ ڈالتا ہے یا پھر پرووک کرتا ہے غلط چیزوں کے لیے، پھونک مارتا ہے کہ غلط چیزوں پر ہمارا ہاتھ جائے، مطلب کچھ اثرہ گزرتا ہے، ہم پھر پربھاوت ہو جاتے ہیں غلط کاموں کو کرنے کے لیے، اکساتا ہے. تیسرا ہے ہمارا تصفیہ قلب، اور یہ آئینے کے مانند ہے، مطلب کہ کچھ ایک اندر ایسا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ مطلب کہ آپ کا کیا صحیح جا رہا ہے اور کیا غلط جا رہا ہے. ایک چیز ایک سامنے دکھاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس پہ سدھار کی ضرورت ہے، اور جو چیز صحیح ہے اس پہ تکبر نہیں آنا ہے. تو یہ کچھ آئینے سے مانند ہے تزکیہ قلب. اور چوتھا ہے تغلیہ روح. روح جو ہے ایک نورانی ہے، نورانی کی مانند ہے، جیسے کہ جو عالم ارواح میں اللہ نے جو بنا کے رکھی تھی، اور پھر ہمیں دھیرے اسرا باسرا نیچے بھیجا ہماری ٹیسٹنگ کے لیے کہ کون سی روح مطلب کہ اپنی جو بیان دی ہے اس پہ وہ ثابت ہے. اور ان سب کے لیے جو قرآن میں جو موجود شبد کیا گیا ہے وہ صرف تزکیہ کیا گیا ہے. قرآن میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ایسے یہ جو 4 میں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے، ایسا کچھ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن صرف اس چیز کے لیے تزکیہ کا شبد لے کر آتا ہے. ان چاروں چیزوں کو بہتری جو ذریعہ ہے وہ صرف قرآن ہے. اور بدقسمتی سے قرآن سے ہمارا صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ بس جتنا یہ ہم کہہ سکیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ایک اللہ کی کلام ہے اور صفات ہے جو سینے میں اگر اتر جائے تو انسان غالب آ جائے. ہمارا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھے گویا کہ یہ ہم پر جاری ہو رہا ہے. اگر تو اس لیول کی کوشش نہیں ہوگی تو ہم قرآن کا وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے جس چیز کے لیے قرآن کو اتاری گئی ہے. مجھے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان لگایا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مجھے صرف اچھی بات کا حکم دیتا ہے. قرآن ہی ایک واحد ذریعہ ہے جسے ہم اپنے اندر بیٹھے شیطان کو اس کے سازشوں میں شکست دے سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے بھی قرآن کو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کو صرف کو پڑھ لیتے ہیں اور اپنا بس ایک اٹینڈنس لگا دیتے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھ لیا. قرآن کو جب تک اپنے سینے میں نہیں اتاریں گے، اس کے جیسا جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں عمل نہیں کریں گے تو پھر شیطان بھی پرووک کرتا رہے گا اور اس کا جو سازش ہے اس میں ہم ملوث ہوتا جائیں گے. اور ہمارے تزکیہ کیمپین کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم اپنا تعلقات قرآن کو اور احادیث سے مضبوطی سے قائم کریں کہ ہم اپنے روح کے تزکیہ میں کامیاب ہوں. یہاں میں اپنے درس کا اختتام کرتے ہوئے علامہ اقبال کی شاعری دینا چاہوں گا. نفسانی خواہشات اور دنیاوی لالچ کو شکست دینا تزکیہ کا پہلا مرحلہ ہے. اقبال کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. الحمدللہ بردر آمین نے ہمارے سامنے بہت اچھے ورڈس میں تزکیہ کے معنی اور اس کے جو الگ الگ
डायमेंशन थे अपनी बात रखी। इसी के साथ अब हमारा एक इंडिविजुअल सेशन है जो डिफरेंट टॉपिक में इसमें प्रोग्राम रहेंगे। तो उसको मैं स्टार्ट करने से पहले इसी मुतालिक जो तज़किया कैंपेन से एक जो शायरी हमें मिलती है, दिल पाक नहीं हो सकता, दिल पाक नहीं हो सकता इंसान, वरना इब्लिस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। इस टाइप के हमको बहुत से ऐसे लिटरेचर वगैरह में, बुक वगैरह में आपको मिल जाते हैं। तो इंसान का जो दिल ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आगे इंशाल्लाह आप लोगों के बातों में आएगी। तो ये जो अभी हमारा इंडिविजुअल सेशन है, इसके पहले जो हमारे स्पीकर है जो प्रेजेंटेशन में अपनी बात रखेंगे, ब्रदर अयूब, उनसे गुजारिश है कि अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप भाई और जितने भी हजरात इस यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का मैं पहले तो शुक्रगुजार करूँगा कि आपने अपने दिन के एक समय को निकाला अल्लाह की राह को जानने के लिए और सीखने के लिए। तो सब चीज़ के लिए आप अपने आप को भी एक शुक्रिया अदा करें कि आपने जो है अपने नफ्स से और दुनियावी सारी चीज़ों को छोड़ करके आपने इस राह को चुना, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्टेप ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि अभी हमारे दो भाइयों ने, ब्रदर शोएब, ब्रदर आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज़ों से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि तज़किया होती क्या है। तज़किया के जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। प्यूरिफिकेशन का मतलब जैसे शोएब भाई ने भी बताया, आमिर भाई ने भी बताया कि हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आदतें हैं, जो हम जो कर रहे हैं, जो हमारी जो नफ्स है, जो हमको बार बार एक ही चीज़ के लिए करती है, उससे हमको जीतना है, उससे हमको उस पर हमको एक गलबा हासिल करना है। तो ये तज़किया है। तो इसमें एक कुरान की आयत है, ही हैज सक्सीडेड हु प्यूरिफाइज इट द सोल एंड ही फेल्ड हु बरीज इट। सोल जो है यहाँ पे आत्मा है, आत्मा नफ्स, इसको ले लिया जाए कि हम जो एक आदतों के गुलाम बन चुके हैं। हम सब चीज़ जानते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, जो ब्रदर आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कुरान तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुरान की आयतें जो कह रही है वो हमारी दुनिया में अभी तक नहीं उतर पा रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन उस अल्फाज का उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी नहीं दिखता है। कुछ लोग के अंदर दिख रहा है तो वो उस लेवल पे नहीं आ रहा है। तो हमारा एक मोटिव ये है कि जैसे हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, उस न्यू सेशन से हम लोग काफ़ी सारे एक आदतें बनाएं और वो आदतें को हम लोग आगे कंटिन्यू करें, जिससे हमारी जो नफ्स है, हमारी जो सोल है, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। ये हमारा SIO का जो पोस्टर है, इसमें ये कहा गया कि यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई कामों से रोकती है। जिस तरीके से आप सभी को मालूम होगा कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के वक्त मुकर्रर होता है, तो आप कैसे करते हैं कि आप अपने दिन को उसी तरीके से ढाल देते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों से फिर बचने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एकदम अपने आप में ही बहुत सही है अल्फाज है कि नमाज जो है वो आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकता है। तो हमें चाहिए कि तज़किया कैंपेन जो हम जो चला रहे हैं, उससे एक चीज़ ये आए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़ें, और जो पढ़ते हैं वो 5 वक्ता पढ़ें। जो 5 वक्त पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें जमात के साथ पढ़ें, और जो अल्फाज वो पढ़ रहे हैं उस अल्फाज का वो मायने समझें। जो सूरह वो पढ़ रहे हैं, जिससे उनको नमाज पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा आएगा। होता क्या है कि हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अल्फाज जो है वो हमारे ज़ुबान में इस कदर के रटे हुए हैं कि हम उस अल्फाज को पढ़ जाते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, सजदे से उठते हमको आयत याद ही नहीं रहती कि हम कितने रिकात पढ़ लिए हैं। मुश्किल यही है कि हमने क्या कर रखा है, उसको सिर्फ ज़ुबानी याद कर लिया है। वो अल्फाज की क्या मीनिंग है कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक अरबी अल्फाज था जिसको आपने पढ़ा, कलमा दोहराई और चल बसे। कई लोग के साथ इससे भी बुरा हाल है, वो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, जुम्मे नमाज पढ़ते हैं। तो ये कैंपेन से हमारी ये कोशिश है, ये मुहिम हम छेड़ना चाहते हैं कि हर एक इंसान जो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो 1 वक्त पढ़ रहा है, 2 वक्त पढ़ रहा है, वो चीज़ को करे। जिस तरीके से ये जो हमारा वीक है, 3 वीक तक का इसका प्रोग्राम है। आज हर सैटरडे हम ये प्रोग्राम को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आज 11th को है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 18th को है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 27th को है। इसमें हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग जो है कुरान और हदीस के रोशनी से हम अपने आप को
دین کو جانیں گے اور اپنی عادتوں کو سدھاریں گے. دوسرے یہ equip member with practical knowledge of basic Islamic obligations. بیسکلی ایمان جو ہے, جو اسلام جو ہے وہ آپ کو کن باتوں سے روکتا ہے, کن باتوں کو آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے, یہ ہم آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور ہم ایسے پیمپلیٹس اور بکلیٹس وغیرہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ, جس میں آپ جو ہے وہ سارے چیزوں کو پراپر ٹریک کر پائیں گے. تیسرا یہ انکریج کنسسٹنٹ اسپریچول گروتھ تھرو پرسنل اکاؤنٹیبلٹی. یہ جس طریقے سے ایک ہم جب شیئر کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا, ایک پمفلیٹ ہے, وہ پمفلیٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے فرض کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. یہ ہم ایک پیمفلیٹ آپ کو شیئر کریں گے جو کہ ایک 30 دن کا ہے. اس کا ایک موٹیو یہ ہے کہ آپ کی ایک عادت پڑھیں. ظاہر سی بات ہے یہ پیمفلیٹ کچھ نہیں ہے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو ڈر ہونی چاہیے ہر انسان کے ذہن میں وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس میں ہم ٹک کریں گے نہیں کریں گے, کوئی سچ بولے گا کوئی جھوٹ بولے گا, اللہ عالم, اللہ بہت بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ سبھی کو جو ہے نماز کو پڑھیں. اور اس سیشن کے بعد ہم جو ہے آپ کو ایک شیئر کریں گے جس میں سب چیز بتایا گیا. اس میں بھی یہ بھی چیز کہا گیا کہ تلاوت وتھ ٹرانسلیشن, کہ درس قرآن کے ساتھ ساتھ کیا آپ خود بھی اپنے طرف سے کتنے ایفرٹ ڈال رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. اسٹڈیڈ حدیث, اسٹڈیڈ اسلامک بکس, اور بھی کافی سارے ریفرنس کی بکس ہوں گی, آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, آپ آپس میں لوگوں کو شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یہ ساری چیز کے لیے. ڈیڈ اذکار, گریو صدقہ, فزیکل ایکسرسائز, کیونکہ جس طریقے سے بولا جاتا ہے نا ہیپی مائنڈ اینڈ ہیپی سول, تو سول اور مائنڈ کو ہیپی رکھنے کے لیے ہم کو فزیکل بھی فٹ ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ہم لوگ ایک انیشیٹو میں رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو ویک ہمارا جو چل رہا ہے تزکیہ کیمپین کا جو ویک چل رہا ہے, اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ فزیکلی بھی تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں, جس سے آپ جو رہیں گے بیماری اور آنے والی باقی ساری پریشانیوں سے بچیں گے. اسی طریقے سے اڈاپٹیڈ اینی گڈ ہیبٹس, کوئٹ اینی بیڈ ہیبٹس, یہ سب آپ اپنے نفس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اس میں آپ اس پہ مینشن کریں نہیں کریں وہ اللہ عالم بہت بہتر ہوگا, پر آپ اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولیں. آپ یہ کوشش کریں کہ میں ایک بہتر انسان بنوں, ایک بہتر عمل اختیار کروں, اور یہ دن جو ہے یہ دن وہ کارن بن جائے, اور اس وجہ سے آپ حضرات جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ثواب ذریعہ کا ایک طریقہ بن جائے. اس میں اور بھی چیزیں جس میں ہے ریممبرنگ ڈیتھ اور فاسٹنگ. ڈیتھ جو ایک بہت ہی کڑوا ستیہ ہے, جب انسان جب اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے, تو اس کے اندر سے تکبر اور گھمنڈ یہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بکلیٹ, یہ فارم ایک شیئر کروں گا, اور اس میں کوشش رکھوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو باادب اور اچھے طریقے سے اس پہ پورا فالو کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک عادت ٹائپ میں بنائیں. نیکسٹ یہ بتا دیے. اس میں 18 کو جو ہے 18 میں بھی سیم رہے گا, درس قرآن, درس حدیث. 18 کو ہم نے ایک ورک شاپ رکھا ہوا ہے. اس ورک شاپ میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم بتائیں گے کہ سر آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. آلدو یہاں پہ سب کو پتہ ہے, پر پھر بھی کوئی لوگ نئے ہیں, ان لوگ جانیں گے نماز کے فرائض کیا ہے, نماز کے ایسے ایسے الفاظ ہیں جو ہم جو ہے غلطیوں میں بول جاتے ہیں. عربک ایک ایسی لینگویج ہے جس میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ واقعی اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں, بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم ایک ایسا ورک شاپ رکھیں گے جس میں ہم پھر سے 0 لیول سے سب کو بتائیں گے. انشاءاللہ اگر کسی کو پتا ہوگا تو اس کا ریویژن ہو جائے گا, جس کو نہیں پتا ہوگا اس کے لیے ایک نالج میں اضافہ ہو جائے گا. وضو کے کیا طریقے ہیں, غسل کے کیا طریقے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ نماز جنازہ ہمیں سے کسی کو آتا ہی نہیں ہے شاید, یا تو مجھے تو نہیں آتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم سیکھیں گے, اور نکاح کے جو احکام ہیں اس کو بھی سمجھیں گے, اور کچھ دعا کریں گے. اور یہ جو پیمفلیٹ ڈسٹریبیوشن ہے, یہ پیمفلیٹ ڈسٹریبیوشن میں کوشش کروں گا کہ آج دیا جائے, نہ کہ 18 کو, سو دیٹ آپ کیا کہ آج سے ہی اس چیز کو پورا ٹریک ڈاؤن کریں. اس میں 31 ڈیز کا کالم دیا ضرور ہے, پر کوشش کروں گا کہ آپ اس کو جو ہے یہ تو آپ ہمیں سبمٹ کریں گے, بٹ آپ اس کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے. پھر 25 کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تزکیہ نائٹ رکھیں گے, جس میں ہم جو ہے رات میں رکیں گے, یہاں پہ عشاء پڑھیں گے. عشاء پڑھنے کے بعد ہماری رکیں گے, اور اس میں جو ہے ہم درس قرآن, درس حدیث تو کریں گے, پر یہاں پہ ہم جو ہے کافی ساری گروپ ایکٹیویٹیز کریں گے. مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو بولیں گے کہ آپ نفل نماز پڑھیے, اور ہم نے جو سکھائی تھی پچھلے ہفتے, جو آپ لگ بھگ 15 دن سے آپ جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس میں آپ نے کیا سیکھا وہ ساری چیزوں کو ڈسکشن کریں گے. ہم جو ہے وہ ایک بک ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس بکس میں کافی سارے ٹاپکس ہوں گے, اور وہ ٹاپکس ہم انڈیویجولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہر انسان اپنے ایک انپٹ دے, اس ٹاپک کو سمجھ کر کے لوگوں کو بتائے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر میں ایک انڈیویجول انسان کو ایک پوری بک دے دوں گا, وہ شاید اس کو پڑھے شاید نہ پڑھے, لیکن اگر ہم لوگ وہی اس بک کو اگر ہم لوگ پورے چیپٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا, جس سے ہر انسان جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ بھی لے گا,
اور سبھی کو ایک انفارمیشن مل بھی جائے گی. اچھا تو انڈیویجول ایکٹیویٹی میں جو ہے وہی ہے دعائے اذکار ہے, نماز اٹینڈنس چیک شیٹ رہے گا اور مربی گائیڈنس ہے. اس میں ہم جو ہے اگر سپوز مان لو کہ کسی کو کسی طریقے سے کچھ ایشو آئے گا ہم 1-on-1 سیشن بھی لیں گے. یہ تزکیہ نائٹ کا ہی ہمارا انیشیٹو رہے گا. تو یہ ہمارا پروگرام ہونے والا ہے انشاءاللہ. باقی ابھی میں بردر عارف کو بلاؤں گا جو آ کر کے وہ اپنا درس حدیث کا پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جو ہم اپنے دین کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس ترکیب میں حصہ لینے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. میں آپ سبھی کا دل سے سواگت کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس تزکیہ کیمپین میں شامل ہو رہے ہیں. جیسے کہ ایوب بھائی نے بتایا کہ ہماری جو زندگی اور جو تزکیہ کا معنی ہے اس کو ہم لوگ قرآن اور حدیث سے مطالعہ کریں اور اس کے اکارڈنگ ہی چیزیں کو امپلیمنٹ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو اس کے اکارڈنگ جو میرا ٹاپک ہے کہ دعا کا اثر اور اللہ پہ بھروسہ. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک جو شارٹ بریفنگ رہتا ہے کہ دعا کا اثر اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہے, اور اس کے ریگارڈنگ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ پاک ہمیں اس کے ریگارڈنگ کیا کیا باتیں بتاتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, اور جب دعا آپ کرتے ہیں تو اس سمے آپ کو کب انتظار کرنا ہے یا دعا کس کس شکل میں پوری ہوتی ہے. اور انشاءاللہ نبی پاک کی حدیث بھی ہے وہ بھی میں آپ کو رکھوں گا آپ کے سامنے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ بریفنگ دے دیتا ہوں جو دعا کا اثر اور اللہ پہ بھروسہ ہے. دعا جو ہے وہ ایک بہت ضروری اور پاورفل عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ رشتہ بنانے کے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے. اور اسلام میں جو دعا ہے وہ ایک ذریعہ بتایا گیا ہے جس میں بندہ اپنے مقصد اور ضرورات کے لیے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اور جو انسان اپنے دعا میں پورا یقین اور اخلاص سے اللہ کی مدد مانگتا ہے اللہ اسے ضرور جواب دیتا ہے. اور اس میں جو آخری جو ورڈز تھا بھروسہ, یہ تو آپ کو نارملی دعا کا میں نے جو اثر ہے وہ ایک شارٹ بریفنگ بتایا. جو بھروسہ کی بات آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, کبھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کی جو دعا ہے وہ ترنت جواب نہیں آتی ہے, ترنت قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. ہمارے دعاؤں کا جواب ہمیشہ ان کے بہترین طریقے سے ہوتا ہے جو ہمارے لیے سب سے فائدہ مند ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی ہے, کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ہمیں ریورٹ نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دعا کو کس ٹائم پورا کرنا ہے, کس شکل پورا کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی کا فیصلہ ہی صحیح ہے اور ہمارے حق میں وہی بہتر ہے, تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. اس کے آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن میں اس کے ریگارڈنگ چیزیں کیا آئی ہے. تو جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس میں قرآن میں جو آیا ہے, قرآن میں اللہ پاک اپنے بندوں کو مشکلات کے وقت دعا کرنے کی نصیحت بتا رہے ہیں. اور جب تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دینے والا ہی ہے. بے شک جب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اپنی چیزیں بولتے ہیں, بتاتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں تو سوائے اللہ کے کوئی سننے والا نہیں ہے. وہی ایک خالق ہے, وہی ایک مالک ہے جو دعا کو سنتا ہے, نہ کہ سنتا ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 69, اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہے اور جو لوگ اس کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنا راستہ دکھاتا ہے, ان کے لیے اپنا راستہ کھولتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کی مدد عطا فرماتا ہے. اس میں جو آپ کو قرآن کی ایک اور الفاظ ہیں اور ایک اور آیت ہیں, میں اس کے ریگارڈنگ آپ کو بتاتا ہوں. جو توکل کی بات آتی ہے, بھروسے کی بات آتی ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اخلاص رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو شخص دعا کرتا ہے اس کے بعد اس پہ توکل رکھنا کہ ہاں میرا مالک سن رہا ہے, میرا خالق سن رہا ہے, وہ ضرور پورا کرے گا, آج نہیں تو کل, بہتر وقت اس کو معلوم ہے. اور اگر نعوذ باللہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کے 3 وجہات ہے. دعا ہمیشہ ہی پوری ہوتی ہے, میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا کہ اس کے کیا وجہات رہتے ہیں, وہ کس کس صورتوں میں وہ پوری ہوتی ہے. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھیں, یقین رکھتے ہیں,
تو ضرور اس کا عمل اس کو ملے گا. اس کی جو گڈ ڈیڈس ہیں, اس کے جو ریوارڈس ہیں, وہ اللہ پاک کے پاس اسٹور ہے اور اللہ پاک انہیں ضرور دیں گے. یہ آپ کو بتایا جاتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 153. اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دعا کا اثر جو ہے بیان کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ دعا انسان کی زندگی میں سکون اور صبر لاتی ہے. اور جو آخری ایک جو بات ہے توکل سے ریگارڈنگ, قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ طلاق میں ہے جو بتایا جاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنا, کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا, اور اس کو دعاؤں میں ہم لوگ کو اس کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل کرنا چاہیے. اللہ کا فرمان ہے, اور اگر تم اللہ پر پوری طرح سے بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, یا ہم دعا کرتے ہیں, یا بزنس کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کچھ بھی مشکلات آتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے تمام کام کو پورا کر سکتا ہے, چاہے میرا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو. اللہ میرے لیے کافی ہے, وہی سنتا ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, وہی خالق, وہی مالک ہے. اس کے حکم کے بنا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, تو میں کیوں ادھر ادھر جاؤں گا اور میں کیوں کسی سے آس لگاؤں گا. اور یہ جو بیانات ہیں وہ ملے ہیں سورہ طلاق میں, اور جس کو آیت نمبر ہے وہ 3. اب اس سے جو روایت جو ایک ملتی ہے, نارمل حدیث ہے ہمارے نبی پاک کی, جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایک بیسک جو بولا جاتا ہے کہ آپ کو دعائیں مانگنا چاہیے. کیوں دعائیں مانگنا چاہیے؟ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اور سنن نسائی کی حدیث ہے, اور ابن ماجہ میں بہت ساری روایتوں میں, کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں, قرآن پڑھ کر دیکھو, وقال ربکم, تمہارے رب نے فرمایا ہے, ادعونی اسکلو جبن اکم, میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادک, بے شک جو لوگ میری اس عبادت سے, دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, چیزیں اچھی کر رہے ہیں, آلدو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس چیزیں پوری ہیں, فلفل اے لائف, پھر بھی وہ دعا نہیں مانگتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں, ان کی دعا مانگنے کا من نہیں ہوتا کہیں, یا تو وہ نماز کو ہی اتنا زحمت بنا کے پڑھ رہے ہیں کہ ہاں بس میں نماز پڑھ لوں اور ترنت میں فارغ ہو کے اپنے جو بھی کام ہے اس میں مصروفیت ہو جاؤں, اور باقی میری چیزیں تو ایسی بھی پوری ہو رہی ہے, تو میرے کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اور بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے پیسوں پر یقین رکھتے ہوں گے کہ ہاں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو نعوذ باللہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے, پیسے تو ہے میں کر لوں گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری اس عبادت سے بھاگتے ہیں, یہ چیز نہیں کرتے, دعا نہیں مانگتے ہیں, میں انہیں ضرور ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یہ آپ کا ہے سورۃ المؤمن آیت نمبر 60. تو دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے. صرف نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی عبادت ہے, بہت اہم ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں مانگنے ہیں. کیوں؟ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں اس کے لیے قرآن میں کیا فتویٰ ملا ہے, اللہ پاک نے کیا بولا ہے, تو اس لیے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے. اور مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, دعا مانگنا ہی چاہیے, کیونکہ ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے. جو نبی پاک کی حدیث ہے کہ ہمارا رب جو ہے, جو آگے اس کے کنٹینیوشن میں کہ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے مانگا جائے, جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہوں سے آپ مانگیں گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر ان سے زیادہ مانگ لیں گے تو مسئلے آتے ہیں, آپ سے ملنا بند کر دیں گے, چیزیں اور تکلیفیں آئیں گی. لیکن ہمارا رب وہ شہنشاہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے وہی نہ بولا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں, تو اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں کہ جو لوگ دعائیں مجھ سے نہیں مانگتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. تو اللہ پاک چاہ رہے ہیں آپ مانگیں, آپ ان سے دعا کریں, جتنا چاہیں دعا کریں. اور یہ عبادت بھی ہے, نماز بھی عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے, نبی پاک نے بتایا. اور ایک بات اور ہے جو حدیث ملتی ہے, مشکات میں ملتی ہے, اور سنا ابو داؤد اور مسند احمد میں بھی ہے. ان کا نمبر میں نے نکال نہیں پایا ہوں, جو نارملی تفصیلات میں مسند احمد میں ہے. مشکات میں آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پوری حدیث مل جائے گی جس کا نمبر ہے 2259. اس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ دعا, مسلمان کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے. وہ 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے, یا تو جو کچھ مانگا ہے وہ مل جائے گا, اور اگر وہ نہیں ملا تو اللہ پاک اس کے بدلے کوئی بہتر نعمت بدل دے گا, اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو یہ جو آپ کی دعا آپ نے مانگا ہے وہ سیو کر کے آپ کے رکھ دی جائے گی. قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بدلے آپ کو اجر دے دے گا, گڈ ڈیڈز دے دے گا, نیکیاں دے دے گا. تو پھر جب نبی پاک بیٹھے تھے تو صحابہ نے کہا اللہ پاک کہ نبی پاک جب یہ بات ہے تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہاں آپ بہت دعائیں مانگو, تم بہت دعائیں مانگو گے, اللہ پاک بہت دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے. کیونکہ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ جب میں دعائیں مانگتا ہوں اور وہ کسی بھی طرح سے ویسٹ نہیں جا رہی ہے, ضائع نہیں جا رہی ہے,
बहुत अच्छी बात है, अगर मैं जो मांगा तो वो मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश, अगर नहीं मिला तो उससे अच्छा अल्लाह पाक कोई बेहतर नेमत बदल देगा और मेरे लिए बेनिफिट है। और अल्लाह ना करे वो इस दुनिया में कबूल नहीं होती है तो कहाँ कबूल हो रही है? आखिरत में, और या तो आपको रिवॉर्ड्स मिल जा रहे हैं, नेकियां मिल जा रही। तो जाहिर सी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप जितना भी दुआ मांग रहे हैं आपको तीनों में बेनिफिट है, आप ही का तीनों में फायदा है और इबादत भी हो रही है। तो हमें दुआएं मांगना चाहिए। ये आपकी जो हदीस है वो मिशकात में है 2259, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो इसका जो कंक्लूजन है, जो मेरे को समझ आता है, जो मैंने थोड़ा निकालने की कोशिश की, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि दुआ का असर और अल्लाह पर भरोसा इंसान की ज़िंदगी में सुकून, हिकमत और बरकत लाता है। कुरान हदीस में हमें यही सबक दिया गया है और हम दुआएं करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें और अपनी मुश्किलात में भी अल्लाह से मदद तलब करें, क्योंकि वही एक सुनने वाला है, वही एक मदद को परेशानी को दूर करने वाला है। दुआ और तवक्कल अल्लाह का हुक्म है और यह इंसान के लिए रहता है जो अपने रब से दिल की तरफ रुजू करता है, अपने रब से दिल से उनकी तरफ रुजू करता है। तो हमें जाहिर सी बात है दुआएं मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगियों को में भी जो भी मसलहत आते हैं, मुश्किल आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमको जो भी परेशानी आती है हमें दुआएं मांगना चाहिए अल्लाह पाक से। बेशक वो सुनने वाला है, तो आपकी दुआएं पूरी होंगी। तीनों में से किसी भी शक्ल में आपकी दुआएं पूरी हो सकती है। और मैं आपको एक इसमें कंटिन्यू, मेरे को हदीस आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। दुआ मांगने का तरीका है, इसका नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन तरीका मुझे याद है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स था जो आया मस्जिद में और उन्होंने हाथ ऊपर खड़ा किया और अल्लाह से मांगने लगा। तो फिर नबी पाक ने उसको रोका। फिर एक और शख्स आया जिन्होंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर बैठा और फिर अल्लाह की हम्द बयान की, उसके बाद दरूद पढ़ा और उसके बाद अल्लाह पाक से मांगा। तो नबी पाक ने कहा सल तू अता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और जिस शख्स ने आके तुरंत दुआ मांगना चालू करी तो उस शख्स को नबी पाक ने बुलाया और बोला कि जब भी दुआ मांगो तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। अल्लाह की हम्द करो, हम्द मतलब अल्लाह की बड़प्पन बयान करो, उसके बारे में अच्छी अच्छी अल्फाज बोलो, अल्लाह की जो कुदरत है, तमाम चीज़ों पे कुदरत है। काइंड ऑफ जो हम लोग बोलते हैं कि किसी बच्चे को फुसलाना कि अल्लाह पाक तू ही कादिर है तमाम चीज़ों पे, तू ही करता धरता है, तू ही करने वाला है, अगर मुझे ये मसलियत हुई है तो भी तू ही सॉल्व करने वाला है, तेरे दर नहीं जाऊँगा तो किसके दर जाऊँगा, तू पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा। अल्लाह पाक की ये बड़ाई हमको बतानी है, उनसे अपनी चीज़ों एकदम जो बोलते हैं सरेंडर करना कि अब जो है तू ही है, जाहिर सी बात है वही है, तो उनके सामने सरेंडर करना, उनकी बड़ाई करना। उसके बाद आपको दुरूद पढ़ना है और उसके बाद आपको दुआएं मांगनी है। तो ये प्रोटोकॉल से जिस शख्स ने दुआएं मांगे, नबी पाक का फरमान है, नबी पाक की मुबारक जुबान से निकला है सल तू अता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। तो इससे आप ये तरीके से दुआ मांगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी किसी भी शक्ल में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रदर आरिफ ने बहुत ही अंदाज से अपनी बात रखी दुआ के ऊपर। ये हमारा इंडिविजुअल सेशन का तीसरा पार्ट था और इसी को कंटिन्यू करते हुए चौथा जो हमारा सेशन है वो इंसानियत की खिदमत एक इबादत। ब्रदर यूसुफ भाई हमारे इस टॉपिक में अपनी बात रखेंगे, तो इसी के मुतालिक एक जो दुआ है का है शायरी आप लोगों को मिल जाएगी बहुत अलग अलग जगह में। क्यों मिन्नतें मांगता है औलों के दरबार से इकबाल, वो कौन से काम है जो होते नहीं तेरे परवरदिगार से। तो ये इसका बेसिक एक है, इसमें आपको बहुत चीज़ मिल जाएगी। तो बेटा यूसुफ से गुजारिश है कि अपने काम को कंटिन्यू करें। आरिफ भाई मोबाइल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा टॉपिक है इंसानियत की खिदमत। ऐसे तो हम लोग को पता है कि इंसानियत की खिदमत यानी कि इंसानों की मदद करना इम्पॉर्टेंट है, ये एक सोशल वर्क है। मगर बात यह है कि ये सिर्फ एक सोशल वर्क ही तक सीमित नहीं है। इंसानियत की खिदमत करना ये एक रूहानी अमल है। इससे हमारी जो नेकियां है, इससे हम लोग अल्लाह ताला के रज़ा और रहमत की तरफ बढ़ते हैं। आज के जैसे माशरा है, लोगों के मन में मतलबी ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान अपने खुद गर्ज रहता है, दूसरों का भला करना कम सोचता है।
इस टाइम पे इस विषय पे बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसानियत की खिदमत करना एक बेहतरीन इल्म है, अमल है, सॉरी इल्म नहीं अमल है। और इस चीज़ का रेफरेंस हम लोगों को कुरान और हदीस दोनों में बार बार मिलता है। तो कुरान पाक में इंसानियत की खिदमत और दूसरे इंसानों की मदद करने का अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इबादत नहीं, हमें इंसानियत की खिदमत करने के लिए भी कहा गया है। इसमें हमारे कुरान पाक में आता है सूरह अल बकरा में वर्स नंबर 32 में, जो शख्स एक इंसान की जान बचाया गोया उसने पूरे इंसानियत की जान बचाया। इसी से हमें समझ आता है कि इंसानियत की खिदमत कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक इंसान की खिदमत करना या मतलब बचाना और पूरे इंसानियत की बचाने के जितना हम लोग को सवाब मिलता है। होता है क्या है आजकल के ज़माने में, जब भी अगर कोई बाहर कोई घटना घटती है, अक्सर वहाँ पे लोग होते हैं और घटना घट जाती है, लोग अपना सेफ्टी देख करके पीछे हट जाते हैं, ये सोच कर कि ये मेरा तो है नहीं, मैं क्यों मरूं इसमें। अक्सर ऐसा होता है। मगर हमें चाहिए कि हमें उस इंसान को बचाने की कोशिश करना चाहिए, अगर हमसे हो सकता है तो। अगर किसी पास नहीं हो रहा है, कोई शारीरिक शक्ति से उतना मजबूत नहीं है, तो वो अलग बात हो जाती है। मगर कोई है और वो उस समय वहाँ पे है, तो उस पर लाजिम हो जाता है कि उसको बचाना चाहिए। सूरह अल बकरा में एक और जी आता है कि नेकी सिर्फ ये नहीं कि आप अपना चेहरा मशरिफ या मगरिब की तरफ कर लें, बल्कि असली नेकी ये है कि आप अपने दौलत में से अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदार, यतीम, मुसाफिर और मिस्कीन पे खर्चा करें। चूँकि जहाँ पे जब हम लोग इंसानों की हेल्प करने की बात आती है, तो सिर्फ जान बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पे आती है। जैसे कि हमारे हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान पेट भर के खा के सोया और उसका जो पड़ोसी है वो अगर बिना खाए सोया है, तो इस इंसान का ईमान पूरा नहीं है। फैज़ सैयद इमाम साहब हैं, उनका ये कहना था, मैं वीडियो में देखा था ये, कि जब भी इंसानियत की बात आती है तो ईमान की भी बात साथ में आ जाती है। यानी कि इंसानियत की अगर हेल्प करना है और इंसान हेल्प नहीं कर रहा है, जबकि वो कर सकता है, उसके पास पैसा है, नॉलेज है, दीन की हो या दुनियावी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर वो होते हुए भी अगर इंसान नहीं कर रहा है, तो उसका ईमान पूरा नहीं है। सूरह बकरा में आप सूरह बकरा बता दिए, हदीस में आता है सही बुखारी में, जो मैंने बताया कि वो मोमिन जिन्हें अपना पेट भर के खाना खा लिया पड़ोसी वाला। इसके अलावा एक और है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि अल्लाह ताला के करीब वो इंसान ज़्यादा करीब है जो इंसान दूसरे इंसानों की खिदमत करता है। यहाँ पे जैसे कि हमारी खिदमत की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अपन लोग का दीनी, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, पड़ोसियों में हमारे ये होता है कि मसाइल चलते होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से हो, और भी चीज़ें होती हैं। किसी को कुछ काम करना हो, बिजनेस करना हो, चीज़ें नहीं पता होती है, और हो सकता है कि अगर किसी को आता हो तो उसको बताना है। इल्म का क्या ज्ञान है तो वो भी शेयर करे। अगर पैसे से मदद कर सकते तो वो भी करे, जो मदद हो सके वो करे। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो कम से कम दुआ करे। रास्ते में चलते फिरते हम लोग देखते हैं कई मांगने वाले होते हैं, किसी के पास हाथ पैर नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होते पैसा देने के लिए, उनको सही शब्द नहीं आ रहा है, तो उनके लिए दुआ कर दो। कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम दुआ कर दो। तो इसी पे मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहूँगा कि हम लोग को दूसरों की खिदमत करना चाहिए। अगर जो आता है, जो भी हो सके, माल हो तो माल से कर दो, ज्ञान हो ज्ञान से कर दो, कुछ नहीं हो पा रहा तो दुआ कर दो। बाकी अल्लाह हम सबको
इंसान की खिदमत करने पे तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर यूसुफ भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे सामने बात रखी। इंसानियत की खिदमत एक इबादत। आज का दौर में ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सही जो परेशानी आ रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये डिस्कस करना, जो तज़किया से रिलेटेड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। इसी के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए अब हमारा जो पाँचवा जो उसमें प्रोग्राम कॉपी के मुताबिक जो है अमीर मुकामी भलाई यूनिट के जिम्मेदार हमारे सामने हमारे यहाँ मौजूद है, जो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि सदाती गुफ्तगू पूरे प्रोग्राम के तहत अपनी वहाँ पेश करें। तो जनाब इजाज़ अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आकर अपनी बात कंप्लीट करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक राजिक हाकिम है, और बेशुमार दरूद व सलाम नबी आखिरुज्जमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि हमें एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता किया जो अल्लाह के दीन की सही फ़हम, सही समझ जो हमें अता करती है, और इस तंजीम की ही देन है कि आज हम जो है यहाँ खड़े होके जो है उसकी दीन की तशरीह व तफ़हीम लोगों तक के कर रहे हैं। और हमारे सोसाइटी में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस दीन और इस तंजीम से वाबस्ता नहीं है। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि जो है हम जो है उन्हें इस दीन और इस तंजीम से जो है वो वाबस्ता करें। ये मेरे लिए काफ़ी खुशी और मसरत की बात है कि एक तवील अरसे के बाद SIO के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला, और हमारे बहुत नौजवान साथियों से उनके बातों को, उनके फ़िक्र को, उनके नज़रियात को सुनने का और समझने का मौका मिला। और इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इस तंजीम की ही देन है कि ऐसे नौजवान जो है वो हमारे सोसाइटी में जो है वो निकल रहे हैं। SIO ऑफ इंडिया की तज़किया मुहिम जो 11 जनवरी से 31 जनवरी पूरे मुल्क गिर सतह पे इंडियन नेशनल लेवल पे जो बनाई जा रही है तज़किया, ऐसा नहीं है कि ये SIO ऑफ इंडिया की जो है पहली बार ये तज़किया मुहिम बना रही है या आखिरी बार बना रही है। 40 साल में जो है कई बार जो है ये मुहिम बनाई गई, और इंशाअल्लाह जब तक जो है ये तंजीम रहेगी ये मुहिम चलती रहेगी। इस मुहिम का जो असल मकसद है वो जो है याद दहानी कराना जो है लोगों को तज़किया के ऊपर जो है अपने कैडर और नौजवानों को जो है वो याद दहानी कराना रहता है कि जो है हम जो सबक भूल गए हैं उसे जो है फिर से याद किया जाए। बहुत से साथी ने यहाँ आई और तज़किया के ऊपर अपनी बात रखी। काफ़ी हद तक के जो है तज़किया का मफ़हूम जो है वो सामने आ चुका है। चंद चीज़ें जो है मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा अपने इल्म की बिना पर। तज़किया का जो लफ्ज़ी मफ़हूम होता है वो होता है पाक साफ़ करना और नशोनुमा जो है वो देना, जिसको इंग्लिश में हम जो है यहाँ लिखा भी हुआ है प्यूरिफिकेशन, और इसका एक जो है वर्ड जो है वो है सेल्फ एनालिसिस। एक वर्ड जो है इंग्लिश में उसके लिए जो है तज़किया के लिए सेल्फ एनालिसिस बोलेंगे। हम अपने आप को जो है एनालाइज करें, जो है ये तज़किया का जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान फ़र्द जो है वो अपने आप को एनालाइज करे, ना कि जो है वो दूसरे को जो है वो एनालाइज करे कि फ़ला में ये कमज़ोरी है, फ़ला में ये कमज़ोरी है, फ़ला जो है नमाज नहीं पढ़ता है या जो है टाइम पे नहीं आता है, बल्कि वो सेल्फ एनालाइज करे कि मैं जो है वह क्या कर रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल जो है छोटा सा जो है वो प्यूरिफिकेशन का जो है आज की डेट में हर घर में जो है वो RO है। हम जो है उससे पानी को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। क्या मिनरल्स, कितनी क्वांटिटी में मिनरल्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में क्या चाहिए, वो RO जो है वो फिल्टर करके जो है वो साफ़ पानी जो है वो हमें देता है।
इसी तरीके से जो है तज़किया है कि हमारी सोच में, हमारे इरादे में, हमारी नीयत में, हमारे अमल में, हमारी ख्वाहिशात में, इन सब में जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को पहचानना और फिर उन चीज़ों को जो है वो दूर करना, इसे जो है वो तज़किया जो है वो कहते हैं। कि हम जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या खराबी है। हो सकता है आपके सामने जो है मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग जो है मुझे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं जो है बहुत लोगों को दे रहा हूँ, पर मेरे अंदर क्या खामियां हैं वो जो है मेरा नफ्स जानता है। तो इसलिए हर शख्स जो है वह अपने इरादे, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी नीयत, अपने अमल को, वो अपनी ख्वाहिशात में जो खराबियां पाई जाती है उसको पहचाने और उन खराबियों को जो है वो दूर करने की कोशिश करे, तो उसे जो है तज़किया कहेंगे। तज़किया अपने मन के सफाई का अमल है, उससे नफ्स को नफ्स पाकी की तरफ लाने का नाम जो है वो तज़किया है। तज़किया नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना भी जो है वो एक तज़किया है। अगर नेगेटिव कोई सोच, नेगेटिव फिक्र जो है वो हमारे अंदर है, उसको पॉजिटिव में ले आना भी जो है वो अपने आप में जो है वो तज़किया है। और तज़किया करने से जो है वो हर इंसानी ज़िंदगी की जो है वो फलाह की तरफ जो है वो कामयाबी हासिल करना यानी यकीनी है। कई कुरान की आयत जो है अभी भाइयों ने कोड किया, तो ये ऐसा नहीं है कि जो है लफादी बातें थी, बल्कि जो है तज़किया करने से हर इंसानी ज़िंदगी को जो है वो कामयाबी हासिल होना यकीनी है। और ये हमारा या आपका वादा या दावा नहीं है, बल्कि उस खालिक़े कायनात का दावा वादा है जो इस दुनिया को बनाया है। और ऐसा नहीं है कि तज़किया की ज़रूरत जो लोग शिरक नहीं करते हैं या जो 5 वक्ती नमाजी है या इम्मा है या उल्मा है या जो है उनको ज़रूरत नहीं है। हर फर्द को जो है उसको तज़किया की ज़रूरत है। हर फर्द जो है वो अपना मुहासबा करे, अपना सेल्फ एनालाइज करे कि जो है मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। हम जो है आज देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेट कंपनी में भी जो है वो रिव्यू मीटिंग होती है, वो जो है एनालाइज करते हैं। हमने जो है 1 महीने का ये टारगेट था हमारी कंपनी का, हमारे जो है जो सर्विसमैन है उनका जो है ये 1 महीने का था टारगेट, तो उसको रिव्यू करते, उसको एनालाइज करते कि हम जो है वो कहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हम छूट गए हैं तो क्यों छूट गए हैं, उस पर जो है वो करते हैं। ये भी एक जो है तज़किया है। हमारे जब हम लोग एसआईओ में थे उस दौर में जो है तज़किया के ऊपर हर दौर में जो है वो जोर रहा है। तो जिम्मेदार जो आते थे उनका ये जो है एक वो रहता था कि हर फर्द रात को सोते समय जब वो हर उलझनों से जो है वो पाक रहता है, तो वो अपना जाती तज़किया दिन भर का कर ले कि मैं सुबह उठा तो मेरा क्या अमल रहा, मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या आज कोताहियाँ हो गई, क्या गलती हो गई, तो वो अपना जो है वो एनालाइज कर ले। तो उसको आज समझ में आ जाएगा कि आज मेरी जो है क्या कोताहियाँ थी, क्या गलती थी, तो इंशाल्लाह जो है वो कल उस पर सुधार करेगा। यही छोटी सी बात थी जो तज़किया के ऊपर आप लोगों के सामने रखना था। वाक़िअ दाऊन अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब एजाज अहमद साहब का, जो अपने कीमती अल्फाज में हमारे सामने तज़किया के ऊपर कुछ कलिमात पेश किए। अब लास्ट हमारा जो प्रोग्राम है कंक्लूज़न है, तो दुआ के ऊपर है, जिसमें बहुत से कुछ जो यहाँ पे बात रखी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चेक लिस्ट वगैरह, नमाज का पेपर वगैरह है, वो सब भी आप लोगों के सामने बेहतर आमिर भाई जो जिम्मेदार है वो आपको पेश करते हैं। दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारी इस मुहिम का इब्तिदा में जो सेशन पहला रहा वो काफ़ी बेहतरीन रहा। अल्लाह से दुआ है जो खुशूसी बात यहाँ पे कही गई उसको अमल पैरा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारे पास दो
ایک ڈرافٹ یا پھر ایک وہ سمجھ لیجیے ایک سیلف انٹروسپیکشن فارم ہے جو آپ کو ابھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، جو آپ کو مدد کرے گا آپ کے انالیسس میں کہ آپ کا ابھی نماز کیسا چل رہا ہے، کتنے وقت کی نماز قضا ہو رہی ہے یا پھر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کیا اچھی عادت سیکھی ہے اور کیا بری عادت کو آپ نے چھوڑ بیٹھا ہے، وہ سارا آپ یہاں پہ انالیسس کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ مہم ختم ہوگا تو یہ آپ سے واپس کلیکٹ کیا جائے گا تاکہ ہم پرسنل انٹریکشن کر سکیں کس کے ساتھ کیا مشکلات چل رہی ہیں، تاکہ اس کے آسانی میں ہم پہنچ سکیں. الحمدللہ. اب میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين.